अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में जी अपने बात होती है कुछ मामलात के हवाले से, मौशी मामलात और कुछ मुल्क के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। बहुत सारे पैगामात आपके गुज़िश्ता रोज़ हमें मौसूल हुए, मसाइल के हवाले से बात हो रही है और ख़ास तौर पे लॉकडाउन के बाद जो सूरत हाल है उसकी मुनासबत से बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए। कोशिश ये रही कि पिछले कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात की जाए और कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त जो पूरी दुनिया में, मैं बार बार दोहराता हूँ कि जो गैर मामूली सूरत हाल है, इसकी वजह से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके ऊपर आजकल कुछ गुफ्तगू हो रही है। साथ साथ बजट भी पेश किया गया, इसके ऊपर भी हमारी बहस रही। इस प्रोग्राम में बहुत सारे मामलात को हम यहाँ पर डिस्कस करते रहे और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बाकी ये कि मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदे भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं और उनसे भी हमारी गुफ्तगू होती है। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन आज का दिन क्योंकि बड़ा ख़ास है, जुमे का दिन जिसको सैयदुल अय्याम कहा गया है, जो कि दिनों में सबसे बेहतर और अफजल दिन समझा जाता है, आज की मुनासबत से बड़ा ख़ास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। और साथ साथ जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ही अर्ज़ किया कि आपके पैगामात को भी आज प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। बड़े ही ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उनका तारुफ़ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होगा। सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा अल्लामा अब्दुल क़ादिर हज़ारवी साहब को। आज हमारी खुसूसी दावत पे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। माह मुबारक की जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन थी उसमें हमारे साथ रहे। एक दफ़ा फिर मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। उनके हमने जी तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद ज़फ़र क़ादरी साहब, नात ख़्वाह हैं। आप देख चुके हैं माह मुबारक में हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा रहे थे और एक दफ़ा फिर आज जुमे का दिन क्योंकि आज है तो उनसे कलाम भी सुनेंगे। तो ज़फ़र साहब को भी खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब, आपने हमें वक्त दिया। तीसरे एक और बड़े ख़ास मेहमान हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, कैप्टन शाहरुख खान साहब, और उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे ये कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है और जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, इस मुनासबत से गुफ्तगू करेंगे। शाहरुख साहब को भी मैं खुशामदीद दूँगा। बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब, आपने हमें वक्त दिया। गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले अल्लामा साहब से होगा। अल्लामा साहब, जुमे का दिन और ख़ास तौर पर उलमा कराम ने आज ये ख़ास तौर पे गुजारिश की है कि आज के दिन को तौबा की यानी यौम तौबा जो है उसकी मुनासबत से मनाया जाए। तौबा और इस्तिग़फ़ार का जो है वो करने की ज़रूरत है और जो गुनाह हमसे सरज़द हुए हैं उसकी माफ़ी तो हमें तलब करनी ही है। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया को जो चैलेंज कोरोना वायरस की शक्ल में इस वक्त दरपेश है, इससे निमटने के लिए तौबा इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चाहूँगा इसकी मुनासबत से चंद कलमात इरशाद फरमाइए और उसके बाद फिर प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलात मा असाबा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बेशक मोहम्मद यासिर साहब, जैसा कि आपने इरशाद फरमाया, आज का दिन जो है वो बड़ा अहम दिन है और आज का दिन जो है ये जुमातुल मुबारक का दिन है और मुसलमानों की ईद का दिन है। इसके बारे में फ़रमाया गया कि जब आखिरी आयत नाजिल हुई दीन इस्लाम के बारे में, तो बुखारी शरीफ के अंदर आता है कि एक यहूदी ने फ़ारूक आज़म से कहा कि अगर ये आयत इस तरह का हुक्म हमारी किताब में होता तो हम उसको ईद का दिन मना लेते। तो आपने फरमाया कि तुम तो एक ईद की बात करते हो। जिस दिन ये आयत नाजिल हुई मुझे अच्छे तरीके से याद है और ये अरफात के मैदान में हुई, 9 ज़िलहज को हुई और जुमातुल मुबारक के दिन नाजिल हुई। अल यौम अकमलतु लकुम, तुम एक ईद की बात करते हो, हम तो इस दिन 2 ईद मनाते हैं। जुम्मा के दिन के बारे में हदीस पाक के अंदर आता है कि नबी करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब ख़तीब निकलता है और मिंबर पर बैठता है, वो खुतबा देता है, नमाज के मुनक़ते होने तक जो नीयत, जो दुआ दिल में रखी जाए वो दुआ कबूल होती है। क्या कहना, सुभान अल्लाह। मैंने जैसा कि आयत पढ़ी है, ये जो भी कोरोना वायरस की वबा है पूरी दुनिया के अंदर, ये हमारे अपने हाथों का कसब है। बिल्कुल। कुरान हकीम के अंदर आता है कि जो कुछ भी तुम्हें मुसीबत से, आजमाइश से पहुंचता है वो तुम्हारे अपने ही कारनामे होते हैं। ये हमारे अपने ही गुनाहों की वजह से पूरी दुनिया जो है ये मानिद होके रह गई है और बंद होके रह गई है। इससे एक ही तरीका है, वो तरीका तौबा का है। जब हम कुरान हकीम को पढ़ते हैं तो हमें हर सिपारे के अंदर और हर हदीस के अंदर ये बात मिलती है कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी जितने अम्बिया को भी भेजा वो मासूम अनिल ख़ता हैं, यानी कि उनसे न सगीरा न कबीरा कोई भी गुनाह का तसव्वुर नहीं है। लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं तो वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, वो तौबा करते हैं। इसकी वजह क्या है? आक़ा नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, साहबा से फरमाया कि कोई बंदा सफ़र कर रहा हो और अपनी सवारी पर खाने और पीने की चीज़ें भी साथ लिए वो जा रहा हो
اور وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے اور آرام کرنے کے لیے اپنی سواری سے اتر جائے، وہاں بے آب و گیا جو ہے وہ علاقہ ہو اور اس کی سواری بھاگ جائے، اس پر اس کا کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، اشیاء خورد و نوش ہیں، تو بتاؤ اسے کتنی پریشانی ہوگی۔ جی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، غریب الوطنی کے اندر اگر اس کی سواری بھاگ جائے اور پھر خورد و نوش کی اشیاء بھی چلی جائیں جی تو بڑا پریشان ہوگا، اس کی پریشانی کی کوئی انتہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسی اثناء میں جی اگر وہ سواری مل جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی۔ کیا تو کہنا، صحابہ بالکل کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، اگر مل جائے تو خوشی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ بالکل تو ٹھیک، فرمایا تم میں سے جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، جی اس سواری ملنے والے کو اپنی سواری سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی رحمان کو اپنے بندوں کی توبہ سے سبحان خوشی اللہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا تو کہنا، ہمیں چاہیے کہ آج کے دن ہی نہیں بلکہ ہر وقت جی اللہ سے استغفار کریں۔ بالکل ٹھیک، جب ہم استغفار کریں گے تو تمام کی تمام جو ہیں وہ مصیبتیں چھٹ جائیں گی، بالکل کیونکہ ٹھیک، استغفار کا معنی ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ اعتراف کرنا، مین بالکل ٹھیک چیز ہے، یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں، اور اعتراف کرنے کے بعد پھر پکی توبہ کریں، اور جو حقوق العباد ضائع کیے ہیں ان کی ادائیگی کریں، اور بالکل حقوق اللہ کی ادائیگی کریں، تو انشاءاللہ اس وبا سے ہم جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں۔ بہت خوب، سبحان اللہ، بہت اچھی بات آپ نے کہی، اور اس کے حوالے سے اور بھی ابھی ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ تزکیہ جو ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس پہ بھی ضرور گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت جو عمومی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اپنے شاہ رخ یہاں پہ تشریف فرمائیں، ان سے بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ شاہ رخ صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے کسی بھی حکومت کے لیے کہ وہ جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد اس لیے مشکل ہو رہا ہے کہ لوگ اس وقت شاید اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے تھوڑی گفتگو ہو جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے جو اذہان ہیں اس میں کیسے یہ بات بٹھائی جائے کہ یہ ایک مہلک وائرس ہے اور اس کی وجہ سے بہت شدید جانی نقصانات ہو چکے ہیں اور مزید ہوں گے اگر احتیاط نہ برتی گئی؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کی جائے۔ تھینک یو ویری مچ یاسر بھائی، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جی جو ہمیں اس طرف عام لوگوں کو اس طرف رجوع کروانے میں مدد دے گی، جی وہ ہے لیڈرشپ کا ایک پیج پہ ہونا۔ بالکل ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لیڈرشپ وہ میسج جو کنوے کرتی ہے اور وہ عوام الناس تک پہنچتا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے جو کہ ہم سوسائٹی میں لیٹر آن دیکھ سکتے ہیں بالکل کہ کس طریقے سے لوگ اس پہ برتاؤ کر رہے ہیں۔ جب لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں آئے گی جی تو لوگوں کے جو ذہن ہیں ان میں ایک ابہام رہے گا، بالکل اور اس ابہام کو دور کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایکشنز ہیں اور جو ہم بات کر رہے ہیں ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک، ان کو دونوں کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، تاکہ جو باتیں حکمران کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو عملی طور پر اس پہ عمل ہو رہا ہے، جی اس کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ڈسپلے ہو، اور جی جب تک یہ چیز ڈسپلے نہیں ہوگی عوام الناس اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیں گے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ عالمی سطح پہ موجود ہے، اور یہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ جہاں جہاں یہ وبا پھیلی ہے اور وہاں پہ اس کو جب سیریس طریقے سے لیا گیا جی تو اس کے اثرات بھی بہت مثبت آئے ہیں، اور جہاں اس کو بہت کیجول انداز میں لیا گیا تو وہاں پہ اس کے ثمرات بہت ہی منفی انداز میں نظر آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ بہت سارے لوگ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے اس کا الٹیمیٹ سولوشن نہیں ہے، جب تک اس کی کوئی باقاعدہ ویکسینیشن نہیں آ جاتی، کوئی میڈیسن اس کی نہیں آ جاتی، تب تک آپ کو اپنی لائف کے ساتھ اس کو سنک کرنا پڑے گا اور یہ احتیاط آپ کو فار لانگ آپ کو چلانی پڑے گی، فار لائف آپ کو یہ اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ یہ بات کس حد تک درست ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، اس میں ہمیں دو چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو بھی گائیڈ لائنز جی دنیا میں جو ادارہ صحت ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، وہ پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو ہمیں بہت سیریس بالکل ٹھیک، طریقے سے لینا پڑے گا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جب یہ وبا پھیلی تو اس وقت انہوں نے سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر بہت زور دیا، جی اور اس کے بعد انہوں نے ماسک کے یوز پہ بہت اسٹریس دیا کہ جی اس کو استعمال کریں اور سماجی فاصلے کو برقرار رکھیں اور اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ اس چیز کو جیسے جیسے یہ آگے گئی، اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک آلٹرنیٹ اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پرووائڈ کیا ہے کہ آپ لاک ڈاؤنس کو اسمارٹ وے میں کریں۔ اب اسمارٹ کا مطلب ہمارے معاشرے میں بہت سے طریقوں سے لیا جا رہا ہے، اور
مختلف لوگ اس کو مختلف انداز میں لے رہے ہیں. جی مگر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی کہہ رہا ہے کہ آپ مہینے میں آدھا مہینہ اس کو لاک ڈاؤن میں لے کے جائیں, آدھا مہینہ جو ہے آپ آپریشنل رکھیں. رائٹ. یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے کہ جس پہ بیس کر کے ہم اس لانگ ٹرم جو ہماری فائٹ ہے اگینسٹ دس اینیمی جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے, اس پہ قابو پا سکیں. ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کہ اس وقت جو اس کا پھیلاؤ ہے اس کا بنیادی وجہ وہ اے سمپٹمیٹک پیشنٹس ہیں. اے سمپٹمیٹک وہ خصوصیت ہے لوگوں کے اندر کہ جن کو کوئی سمٹمز نظر نہیں آ رہے ہیں اور وہ اس وبا کا شکار ہیں, اور کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ وہ اس سے افیکٹڈ ہو چکے ہیں تو لہٰذا وہ معاشرے میں فریلی موو کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے اس کا ٹرانسمیشن بہت بڑھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمیں سماجی فاصلوں کو اختیار کرنا ہے اور اس وبا سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ کمپرومائزز تو کرنے پڑیں گے, کچھ ہمیں یہ ہے کہ قربانیاں دینی پڑیں گی, تبھی ہم اس سے نبردآزما ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اب کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی, لیکن اب شاہ رخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اکنامک چیلنجز ہیں یہ بہت زیادہ سویئر ہیں اور ایک عام آدمی کے لیے سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ بڑی اکانومیز کے لیے تو ٹھیک ہے وہ لاک ڈاؤن ان کے لیے سسٹینیبل ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان جیسے ملک میں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے بلو دا پاورٹی لائن رہتی ہے, ان کے لیے سروائیول بڑا مشکل ہو گیا ہے. ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ بیل آؤٹ پیکیجز بھی دیے گئے, کچھ ان کو راشننگ کے حوالے سے بھی سپورٹ دی گئی, لیکن وہ لاسٹنگ نہیں ہو سکتی. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے بنیادی طور پہ جو پیکیجز گورنمنٹ انٹروڈیوس کر رہی ہے اور اس کا کچھ شیئر عوام الناس تک پہنچا بھی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں ریلیجسلی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اکنامک میلٹ ڈاؤن تو اویلیبل ہے اور یہ خالی پاکستان اس کا شکار نہیں ہے بلکہ پوری دنیا اس سے جو ہے اثر انداز ہو رہی ہے. اس میں اگر آپ ویسٹ کو اسٹڈی کریں تو وہاں پہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا گیا ہے. اگر لاک ڈاؤن امپلیمنٹ ہوا ہے تو لوگوں کو فیسیلیٹیشن بھی پرووائڈ کی گئی ہے, ان کو بے روزگار بھی ہوئے ہیں, بہت لوگ اراؤنڈ دا ورلڈ ہوئے ہیں, یہ خالی پاکستان میں نہیں ہو رہے, مگر کچھ نہ کچھ طریقے سے ان کی جو گورنمنٹس ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور اس حد تک کر رہی ہے کہ جو روزمرہ کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں. وہ بہت ضروری ہے کامن مین کے لیے یا اس آدمی کے لیے جو بلو دا پاورٹی اس وقت اپنی لائف کو گزار رہا ہے, کہ اس کو کوئی سپورٹ میکینزم ضرور اویلیبل ہو جس سے وہ اس وبا سے بھی نکل جائے اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو فالو بھی کر سکے اور اپنا جو گھر بار ہے اس کو بھی بہت ایک میں سمجھتا ہوں اگر بہت اچھے طریقے سے نہیں تو ایک میانہ روی کے ساتھ اس کو چلا سکے. بالکل ٹھیک, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تو گورنمنٹ کو اس طرح کی پالیسی میکنگ کرنی پڑے گی, اور پاکستان جیسی اکانومیز میں بہت بڑا ایک چیلنج ہے, اور خاص طور پہ جو جی ڈی پی ہے اس کے اندر ایک بڑا کٹ ڈاؤن آیا ہے, ان امپلائمنٹ کا ریشو بہت بڑھ گیا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ یہ انٹسپیٹ کر رہی ہے کہ اس کے جو نمبرز ہیں وہ مزید بڑھ سکتے ہیں, ان امپلائمنٹ کا جو ریشو ہے مزید بڑھ جائے گا, آلموسٹ 2 کروڑ کے قریب جو نوکریاں ہیں آپ کے پاس وہ چلی جائیں گی. اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو اوورسیز پاکستانی ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت پینڈیمک کی وجہ سے جو سچویشن بڑی کرٹیکل ہے, وہاں پر جب کاسٹ کٹنگ ہوگی, جب ان امپلائمنٹ بڑھے گی تو وہ لوگ واپس پاکستان میں آئیں گے. شاہ صاحب میں یہ سوال ہر کسی کے سامنے, جتنے بھی اکنامک ایکسپرٹس ہیں ان کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے گا جہاں پہ پہلے سچویشن پینڈیمک سے پہلے بہت کرٹیکل سچویشن تھی, جہاں پہ ان امپلائمنٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی, اور اب یہ ایکسٹراڈنری سچویشن ہے. ایسی صورت میں گورنمنٹ کیا کرے پھر؟ کہ اس کا تعلق لانگ ٹرم اسٹریٹجیز سے ہے. کرنٹ سینیریوز کو دیکھتے ہوئے اگر ہم لانگ ٹرم اسٹریٹجیز بنائیں اور اس کو امپلیمنٹ ابھی سے کرنا شروع کر دیں تو جو یہ ایک گیپ ریسیشن کا کریٹ ہوگا, اس گیپ کو ہم کور کر سکتے ہیں. اس میں پالیسی میکنگ جو ہے اس کا بنیادی رول ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی عوام کو اور اس ریسیشن کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو انکاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں. جب تک کہ ہماری اسٹریٹجیز پراپرلی ڈیزائن نہیں ہوں گی اراؤنڈ دا ریئل ٹائم سچویشنز جو ہم فیس کر رہے ہیں. دیکھیں پالیسیز بہت بنتی ہیں, پالیسیز بننے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو انکارپوریٹ کریں پالیسی میکنگ میں, اور جب تک کہ گراؤنڈ ریالٹیز آپ کی صحیح طریقے سے اسیس نہیں ہو سکتی اس وقت تک ان کے دور اثر اثرات بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اور عوام الناس بنیادی طور پہ اپنی حکومت کی طرف,
دیکھ رہی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ انہیں سپورٹ میکینزم ملے. وہ خالی راشن کی صورت میں نہیں ہو سکتا, بالکل ٹھیک. وہ ان کی لائف جو سسٹین انہوں نے کرنی ہے آگے اس پینڈیمک کے ساتھ, جی. اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم پالیسیز کو ڈیزائن کریں اور اس کو اس وے میں ڈیزائن کریں کہ اس کے اثرات ان لوگوں تک پہنچیں جو اس کے منتظر ہیں. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ پالیسی میکنگ کے اوپر ساری چیز جو ہے وہ رلائی کرتی ہے اور گورنمنٹ کی یہ پرائرٹیز میں ہونا چاہیے. اور یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لانگ ٹرم ایک گورنمنٹ کا اگر ویژن ہوگا تب جا کے اس مسئلے کو آپ ریزالو کر سکیں گے, ورنہ یہ آگے اور زیادہ سویل ہوتا جائے گا مسئلہ, اور پھر ان امپلائمنٹ کے جو نمبرز ہیں بہت زیادہ جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, اور اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے آپ نے دن کی مناسبت سے آج کی گفتگو کی ہے, توبہ کی ضرورت ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انبیاء علیہ السلام خود توبہ کر رہے ہیں جبکہ خطا سے پاک ہیں. ایک تاثر شاید یہ ملتا ہے کہ شاید جب غلطی سرزد ہوگی اسی صورت میں توبہ کرنا ضروری ہے. کردہ اور ناکردہ گناہوں کے بارے میں شاید علم ہمیں نہیں ہے, اس لیے کہا یہ گیا ہے کہ اس کی کثرت رکھی جائے. یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپنے پروگرامز میں کہ اس کے فلسفے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شاید بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ معاملات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. میں چاہتا ہوں آج کے دن یہ پیغام لوگوں تک جائے کہ اس کو کیوں اختیار کرنے کا کہا گیا اور یہ تزکیہ نفس جو ہے وہ کیوں ضروری رکھا گیا. جی ماشاءاللہ یاسر بھائی, بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے ظاہر کو بڑا حسین بنایا ہے, اور قرآن کریم نے بڑے شاندار انداز میں کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, تو اس خالق نے ہمارے ظاہر کے اندر کوئی عیب کوئی نقص نہیں چھوڑا. وہ خالق چاہتا ہے کہ ہمارا من بھی حسین ہو جائے. کیا ہیں جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئینہ دیکھتے تھے تو دعا فرمایا کرتے تھے, اے اللہ جس طرح تو نے میرے ظاہری شکل کو اچھا بنایا ہے اسی طرح میرے اندر کو بھی اچھا کر دے, میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے. تزکیہ نفس ایک بڑی اہم چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و پیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے. جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی دو صفت پر بہت زیادہ زور دیا گیا, ایک تعلیم کتاب اور دوسرا تزکیہ نفس. اس وقت تک تعلیم کوئی کام نہیں دیتی کہ جب تک انسان کا من جو ہے وہ تعلیم کو حاصل کر نہیں لیتا. یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اگر وہ درست ہو جائے تو پورا کا پورا جسم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا, درست ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک شخص کو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا, تو آپ علیہ السلام نے سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کیا آپ نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا؟ جب ہم دل سے تزکیہ نفس کرتے ہیں اور اپنے دل کو پاک کرتے ہیں تو پھر معاشرہ جو ہے وہ خود بخود سدھرنے لگتا ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہمارا ظاہری جو ہے تکلم کا طریقہ, میل جول کا طریقہ, اس میں بڑا تصنع ہے, لفاظی کی برمار ہے, لیکن ہمارے دل جو ہیں یہ بڑے دور ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے وہ دلوں کو ملا کے رکھنے میں دیا ہے, اور قرآن کریم نے کہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ, جتنے بھی مومنین ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں آپس میں کیا ہیں, بھائی ہیں. جب تک ہم اپنے من کو صاف نہیں کریں گے اور دل سے ہم دوسرے کے لیے مخلص نہیں ہوں گے, اس وقت تک کسی بھی بیماری, کسی بھی مصیبت, کسی بھی مشکل کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو چیزوں کا حکم فرمایا. فرمایا کہ جریر اسلام کے بعد اللہ کے ساتھ مخلص رہنا اور مخلوق کے ساتھ مخلص رہنا. پھر ایک وقت آیا کہ آپ کو ایک گھوڑے کی ضرورت پڑی تو آپ نے غلام کو بھیجا, جو تزکیہ نفس کس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ گھوڑا خرید کے لے کے آؤ. تو وہ غلام مارکیٹ میں جاتا ہے منڈی میں تو 800 کا گھوڑا 300 میں خرید کے لے آتا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ اس کی ریٹ یہی ہے منڈی میں؟ تو وہ غلام کہنے لگا نہیں, ریٹ تو اس کی 800 ہے لیکن میں اس کو 300 میں خرید کے لایا. جو اس کا مالک تھا اس کو بے اور شراء, خرید و فروخت کے معاملات اتنا پتہ نہیں تھے, لیکن میں اس چیز کا ماہر ہوں. آپ نے فرمایا جانتے ہو اس کو؟ کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں. فرمایا اٹھو گھوڑے کی مار پکڑو. وہ بڑا پریشان ہو گیا.
آپ وہاں مالک کے پاس گئے تو کہنے لگے یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے 300 کا بیچا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی ریٹ بڑھاؤ۔ وہ بھی بڑا پریشان ہو گیا کہ لوگ ریٹ کم کرواتے ہیں اور یہاں ریٹ جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تزکیہ ہے جو آپ نے صحابہ کو عطا کیا۔ اس نے کہا 400 کا۔ آپ نے فرمایا تھوڑا اور بڑھاؤ بھیا۔ اس نے 500 کا کر دیا، فرمایا اور بڑھاؤ۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، کہا 600 کا، کہا اور بڑھاؤ، کہا 700 کا، کہا اور بڑھاؤ، کہا 800 کا۔ جب 800 پہ وہ گیا تو آپ نے پیسے نکال کے 500 اور دیے، 300 پہلے وصول کر چکا تھا۔ آپ اس گھوڑے کو لے کے واپس آ گئے تو غلام کہنے لگا کہ حضور جو پہلا سودا تھا وہ نفع کا نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا سودا وہ نفع کا نہیں تھا، کیونکہ وہ سودا جو تھا اس میں تزکیہ نہیں تھا، اس میں اخلاص نہیں تھا۔ میں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ بھی مخلص رہنا اور مخلوق کے ساتھ بھی مخلص رہنا۔ اب ایک شخص کا گھوڑا 800 کا تم خرید کے لائے 300 میں، تو یہ تو میرا نفس اجازت نہیں دیتا کہ میں مخلوق کو اتنا نقصان دوں۔ تو پھر وہ غلام بھی متاثر ہوا کہ سرکار دو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا تھا وہ یزکیہم، آپ علیہ السلام نے اس کو صحابہ کرام کے اندر راسخ کیا، اور یہاں تک آپ نے اہتمام فرمایا کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو آپ علیہ السلام فرماتے صفوں کو، گیپ کو پر کر لو، خلا کو پر کر لو۔ اگرچہ اب ضرورت کے تحت اس کو ہم نے فاصلہ رکھا ہوا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب مسلمان مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور وہ فاصلہ پیدا کرتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کے مابین بھی کیا کرتا ہے؟ فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور جب یہ جوڑ کے کھڑے ہوں گے، ان کے بدن جڑ جائیں گے، ان کے دل جڑ جائیں گے۔ جب ان کے دل جڑ جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کے درد کو یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب معاشرے کے اندر یہ چیز ہوگی تو خود بخود معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا اور درست ہو جائے گا۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک بڑا اہم معاملہ ہے، لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے علامہ صاحب نے جس کے اوپر ابھی زور دیا کہ اس وقت تھوڑا جس سماجی فاصلے کی بات کی جا رہی ہے اس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ وجہ کیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے، اور دوسرا یہ کہ ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں ہوں، ادویات کی قیمتیں ہوں، اجناس کی قیمتیں ہوں، تمام میں بے پناہ اور ہوشربا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ نعت سن لی جائے۔ ظفر بھائی یہاں پہ تشریف فرمائیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت سنائیں، اور نعت جب وہ پیش کریں گے تو اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس آ کے پھر یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ تھینک یو یاسر بھائی، بہت شکریہ اگین کہ آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ لم یاتی نظیر قفی نظر، لم یاتی نظیر قفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جا تجھ کو شہ دو سرا جانا، انا فی عطش و سخا کا عتم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہار ریم جھم ریم جھم، برسن ہار ریم جھم ریم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، سرور دو جہاں سے دعا ہے یہی، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ہاں یہی چشم تر التجا ہے میری، ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو،
ان کی فہرست میں ان کا بھی نام ہو، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے، جن کا روز آنا جانا مدینے میں ہے۔ البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، لمیاتی نظیر خفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ ویلکم بیک ونس اگین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی، اور بریک پہ جانے سے پہلے جی سلسلہ جاری تھا، آج کے دن کی مناسبت سے بات بھی ہو رہی تھی، کچھ توبہ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے، اور خاص طور پہ کوشش یہی ہماری رہے گی کہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ جمعے کے دن خاص پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں، ماضی میں بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ تو اس وقت کیونکہ توبہ اور استغفار کی کثرت کی ضرورت ہے، علماء کرام بھی اسی حوالے سے درخواست کر رہے ہیں، اور یہ وقت کی اس وقت سب سے زیادہ اہم ضرورت بھی ہے کہ توبہ اور استغفار کی کثرت کی جائے۔ اس کے علاوہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے معاملات ہیں، جو معاشی صورتحال اور دیگر معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے یہ سلسلہ جاری تھا، کیپٹن شاہ رخ صاحب یہاں پہ تشریف فرمایا، بریک پہ جانے سے پہلے ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس وقت معاملات کے اوپر۔ شاہ رخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک سوسائٹی میں ایک عجیب سی بات ہے، ایک بڑی عجیب روش ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس چیز کی ڈیمانڈ آ رہی ہے سائنس کے اکارڈنگلی، جو اکنامک تھیوریز کہتی ہیں وہ تو یہی ہے کہ جہاں پر ڈیمانڈ آئے گی پرائسز کے اندر ہائیک ضروری ہے، لیکن اب کیا کریں کہ اس وقت اتنی غیر معمولی صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ پرائسز کی، میڈیسنز کی، یا جو سرجیکل ماسک کے دیگر آئٹمز ہیں، جو سینیٹائزرز ہیں، یا اور بہت ساری اس کے ساتھ جو چیزیں شامل ہیں، ان کی قیمتوں میں اچانک سے اضافہ کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کیا یہ صرف گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ جو مارکیٹ فورسز ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے؟ کیسے ایک پرائس کنٹرول میکینزم بنایا جائے، یہ ذرا ہمیں سمجھائیں۔ یہ ایک فنومینا ہے جو کہ ابھی ایکسرسائز نہیں ہو رہا، بلکہ یہ جب سے دنیا بنی ہے میرا خیال ہے ذخیرہ اندوز تب سے موجود ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور اپنے اپنے وقت میں وہی ساری کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس میں ہمیں ساری ذمہ داری میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کے اوپر ڈال دینی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ گورنمنٹ پالیسیز انفورسر ہے، نو ڈاؤٹ گورنمنٹ کو یہ تمام پرائس کنٹرولز، اور جہاں پہ بھی کہیں اسٹاکسٹ موجود ہیں اور ان نیسیسری اسٹاکنگز کر رہے ہیں، اس کو یقیناً کنٹرول کرنا گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے۔ مگر بڑی اچھی بات، جس طرح بریک سے پہلے علامہ صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یہ ایک انسان کے اندر کی آواز بھی ہے، اور ہمیں اپنے قول و فعل میں تضاد بالکل نہیں رکھنا چاہیے، اور بحیثیت مسلمان اور ایک مسلمان کنٹری میں رہتے ہوئے یہ ہم سب کی انڈیویجول ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نہ صرف اپنا خیال کریں بلکہ اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں کا بھی خیال کریں۔ بہت اچھی بات۔ ان تمام پیرامیٹرز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم اور تمام قوم کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنا خیال رکھے بلکہ اپنے ارد گرد جتنے رہنے والے لوگ ہیں ان سب کا بھی خیال رکھے، اور کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس سے یقیناً وہ تو بہت اچھے طریقے سے اپنی گزر اوقات کر لیں، مگر جو ریسٹ آف دا کمیونٹی ہے وہ ایک کرائسس سے گزرے۔ اب آپ دواؤں کے ہی اگر ایشوز لے لیں تو جو بھی دوا اگر کہیں سے اس کا ہمیں ایک انفارمیشن ملتی ہے کہ شاید اٹس اے بیٹر آپشن فار کرونا فائٹنگ،
تو وہ دوا مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ ابنڈنس میں اویلیبل تھی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. تو یہ انڈیویجولس کی ذمہ داری بھی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ کہ وہ اس کو مطلب ہیلپ آؤٹ کریں، گورنمنٹ کو بھی اور لوگوں کو بھی. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے، اور یہ ایک انفرادی شخص کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو ایک معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، وہ اسی سے تشکیل پاتی ہے. اب یہ جو ہمارے ہاں کچھ لوگ شاید معاملات کو نہیں سمجھتے، ایک لا علمی اور ایک اور لفظ جو استعمال کیا گیا گزشتہ دنوں، جس کے اوپر بڑا ہنگامہ ہو گیا، غیر مناسب تھا یقیناً، لیکن لا علمی اس کو اگر کہا جائے، اس سماجی دوری ہے جو سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات کی جا رہی ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ شاید سمجھنے میں ہماری غلطی ہو گئی ہے. جیسے نماز کے حوالے سے کچھ جگہ پر یہ اختلافات بھی پائے گئے کہ جس صفوں میں دوری اختیار کرنے کی بات کی گئی ہے یہ شاید جائز نہیں ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہے. میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی تشریح فرمائیں تاکہ سننے والوں کو یہ پتہ چلے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور جو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے گفتگو کی کہ دلوں کا مل جانا ضروری ہے، اس سے دوریاں ختم ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر دوری رکھنا کیوں ضروری ہے، اس کے اوپر چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈالیے. جی ماشاءاللہ یاسر بھائی، آپ نے یہ بھی بڑا اچھا نقطہ اٹھایا. گزشتہ دنوں میں بلکہ رمضان سے پہلے اور رمضان میں ایسا ایک ادھم مچا ہوا تھا جی. علماء کے مابین اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کے مابین. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، میں آپ کو بتاؤں پھر میں اس طرف آتا ہوں. جی جی کہ ہم جب ملک میں کوئی بھی بات کرتے ہیں کہ بھائی فاصلہ رکھا جائے، جی تو مساجد کے اندر میں نے رمضان میں بھی اپنی مسجد جی، کی مثال دی تھی، علماء نے بڑا زبردست ساتھ دیا اور تعاون کیا، فاصلہ رکھا. لیکن جب وہی عالم مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد باہر نکلتا ہے، یا مفتی منیب الرحمان صاحب کی صورت میں وہ کہیں سے گزرتا ہے، تو وہ امتیاز اسٹور کے اندر اتنا لوگوں کا رش اور ادھم مچا ہوا دیکھتا ہے، تو ایک احساس کمتری بھی پیدا ہوتی ہے. یہ ایک فطری بات ہے. ٹھیک. کوئی کہتا ہے کہ اس سے نہیں ہوتا، میں نہیں مانتا اس بات کو. ایک تو ہمیں سب کو برابر سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی کہ سماجی فاصلہ اگر مسجد میں ہے تو بازار میں بدرجہ اولا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر یہی نہیں کہ خالی مسجد اور مدرسے اور بازار تک رہے، بلکہ ہمیں اس چیز کو گھروں کے اندر بھی قائم کرنا چاہیے اور فروغ دینا چاہیے. رہی یہ بات کہ اس پر بڑا شور مچایا گیا، کلیئر ہمارے مسائل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ رش کی حالت میں کسی کی پشت پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں. میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. جب میں نے یہ مسئلہ پڑھا تو میں بڑا پریشان تھا، لیکن گزشتہ سال جب حج کا مجھے موقع ملا الحمدللہ، تو ریاض الجنہ میں ہم ایسے پھنسے کہ میری پیٹھ پر بھی سجدہ کیا گیا اور میں نے اگلے شخص کی پیٹھ پر سجدہ کیا. اسی طرح ضرورت کے وقت جس طرح نماز کے اندر بالکل خلا کو پر کرنے کا حکم ہے، اسی طرح اس کے اندر گیپ کا بھی حکم ہے. کیونکہ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے کہ جب تم مجبور ہو جاؤ تو پھر تمہارے لیے ضرورت کے تحت شراب بھی جو ہے وہ پینا حلال ہو جاتی ہے. لیکن کس صورت میں حلال ہوتی ہے؟ کہ جب تمہارے لیے پانی موجود نہیں ہے، صرف شراب ہے، تو اتنا کہ تمہاری پیاس بجھ جائے. اب ہم نے اتنا فاصلہ تو ضرور رکھنا ہے کہ جتنا ہمارے ماہرین جو ہیں طب سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں فاصلہ رکھنا ہے. اور پھر یہ مسئلہ بھی ہماری کتب کے اندر موجود ہے کہ مسجد کے اندر جہاں بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ مسجد جو ہے یہ مکان واحد ہے. اور ضرورت کے وقت آپ 6 فٹ کا نہیں، آپ تو 10 فٹ کا بھی آپ فاصلہ رکھ سکتے ہیں. اور الحمدللہ اس وقت تک مساجد کے اندر یہ چیز ہے کہ اس وقت تک اس چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے. باقی باہر ہم نکلتے ہیں مارکیٹ کے اندر، بازاروں میں، جہاں میری مسجد ہے وہاں رات کو میں شام کو چھت پہ نکل کے میں دیکھتا ہوں تو پورا روڈ بڑا ہوتا ہے، وہ گوڈ مار تک. تو ہمیں چاہیے کہ شریعت کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور سب کو ایک ہی نظر سے دیکھیں. جب ہم سب کو ایک نظر سے دیکھیں گے تو پھر میرے خیال میں دوریاں بھی پیدا نہیں ہوں گی، اور کوئی ایسا جو ہے نا روش سامنے نہیں آئے گی جس سے تلخی بڑھے. اب تلخی کس سے بڑھتی ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے اور رمضان میں ہمارے پورا میڈیا نے جو ہے یہ فوکس صرف مساجد پر اور مدارس پر رکھا، اور بازار کو بالکل جو ہے وہ نظر انداز کر دیا. اور پھر یہاں تک کہ ذاتیات پہ آگے تو وہ جو چیز تھی ضرورت، وہ ہماری ضرورت جاتی رہی. ہم ایسی فروئی باتوں میں لگ گئے، اختلاف بڑھے، دوریاں بڑھی، نفرتیں بڑھی، جملے کستے رہے. کیا ہوا کہ احتیاط تو گئی، سو گئی، ہم کسی اور معاملے میں پڑ گئے. خیر، اس ساری گفتگو کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارا دین جو ہے وہ مکمل احتیاط کا حکم کرتا ہے. دین اسلام احتیاط کا حکم نہیں کرے گا تو کس کا کرے گا؟ اب دیکھیں نا،
کتا اگر کسی برتن سے پانی پی لے تو اس برتن کو 6 دفعہ آپ نے دھونا ہے اور 7ویں دفعہ اس کو مٹی سے مانجنا ہے۔ جو دین صفائی اور ستھرائی کا اتنا حکم دے، 7 دفعہ دھونے کا حکم دے، جو لوگ کتوں کو گلے سے لگاتے ہیں، ہمارا دین کیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے دین کے اندر صفائی ستھرائی کا بڑا اہم خیال رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے اور اس پر فوکس ہمیں رکھنا چاہیے، اور تمام لوگوں کو جو ہے احتیاط کرنی اپنی چاہیے، ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ ہوگی۔ ہر انفرادی شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور خاص طور پہ اس وبائی جو صورتحال ہے اس دور میں اس وقت سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ شاہ رخ صاحب کی طرف آؤں گا۔ شاہ رخ صاحب، اب یہ سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ٹی وی پروگرامز کے ذریعے آگاہی دی جا رہی ہے، ٹیلی فون کے اوپر جو ہے پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، ہر طریقے سے آپ کو بریف کیا جا رہا ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے، لیکن سوسائٹی کا ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ لوگ شاید اتنا شعور نہیں رکھتے، اتنا علم نہیں رکھتے، ان معاملات کو سمجھ نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے معاملات میں زیادہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ میں چاہوں گا پہلے اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے کہ کیسے لوگوں کو یہ بات پہنچائی جائے، کیسے باور کرائی جائے، کیونکہ اس وقت المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شاید اب بھی ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں کہ کرونا وائرس نام کا کوئی شاید وائرس بھی ہے، اور واقعی اس سے جو ہے لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے۔ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ ہے جو کہ آج کل آبزرویشن میں آ رہا ہے جی کہ لوگوں کا جو فوکس ہے وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک بڑا المیہ بھی ہے، جی کیونکہ اگر ہم ایسی وبا جو ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور لاکھوں اموات اس سے ہو چکی ہیں، اس کو صرف اس بیس پہ تسلیم نہیں کریں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی بالکل یا ہمارے سامنے نہیں ہوا، تو میں سمجھتا ہوں یہ اور بڑا ایک المیہ کو جنم دے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ایک اس کو ڈس انٹیگریٹڈ وے میں ہمیں اٹیمپٹ کرنا پڑے گا اپنی عوام کو۔ بالکل ٹھیک، یہ جو کمیونٹی کا کانسیپٹ ہے، تو اگر ہم کمیونٹی کے کانسیپٹ میں جاتے ہوئے اور چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز میں ایسے ریپرزینٹیٹیوز بھیجیں، بنائیں جو کہ اس سے آگاہی رکھتے ہیں اور لوگوں کے کو گروپس کے اندر اس بات سے آگاہی دیں کہ جناب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کہ حقیقتاً موجود ہے۔ بالکل ٹھیک، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے آنکھ سے نہیں دیکھا، بالکل ٹھیک، مگر اس کا بلیف ہے۔ تو جب بلیف اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی ٹیچنگز آپ کو بہت صحیح طریقے سے یا اس کی تربیت بہت صحیح طریقے سے آپ تک پہنچائی جائے۔ بہت اچھا، اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ کیونکہ ہمارے ایجوکیشن کی جو لیول ہے وہ اتنا نہیں ہے، تو جو بیچارے یا جو کم علم لوگ ہیں ان تک ہمیں پہنچنا ہے، ان کو رسائی دینا ہے تاکہ ہم وہ بات ان کو اسمالر گروپس میں بتا سکیں، اور اس کو بتانے کے بعد اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ چھوٹے سیگمنٹس بڑے سیگمنٹس میں کنورٹ ہوں گے، اور پھر یہ بات پوری سوسائٹی لیول پہ چلی جائے گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، آپ نے بالکل ٹھیک اس کو الیبوریٹ کیا کہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے پاکٹس، ہمارے یہاں تو کمیونٹی سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے، ان کمیونٹیز تک پہنچا جائے، وہاں پہ جا کے لوگوں کو بریف کیا جائے، وہاں پر ان کو آگاہی دی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ کتنا مہلک وائرس ہے، اور اگر اس میں احتیاط نہ رکھی گئی تو اس کے نقصانات میں مزید اضافہ ہوگا، اور اس سے نقصان صرف کسی کمیونٹی، کسی طبقے کو، کسی علاقے کو نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کو ہے، اور پوری انسانیت کو اس سے خطرہ ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شاہ صاحب ایک چیز کا اور یہاں پہ تذکرہ ضروری ہے، ابھی آپ نے بات کی جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، اس کے حوالے سے ہم ذرا اب گفتگو کر لیتے ہیں تفصیل سے۔ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں پوری دنیا میں، جس طرح کا سسٹم ہے، آپ کو اچھی طرح علم ہوگا کہ پوری دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں وہاں پہ گورنمنٹ اگر کوئی فارم ہوتی ہے تو اس کی بنیاد یہ بنتی ہے کہ وہاں کی بنیادی صحت کی پالیسی کیا ہے، لیکن ہمارے جیسے ملک میں تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں پر صحت کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے، اور یہ بڑی بڑی انسٹیٹیوشنز ہیں، آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے، وہ جب کسی ملک کو لون دیتی ہیں تو ان کو پابند کرتی ہیں کہ ہیلتھ ایجوکیشن 2 سیکٹرز ہیں، اپنی جی ڈی پی کا 2% اس کے اوپر خرچ کرے، ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کریں، لیکن انفارچونیٹلی وہ پریکٹسز بھی یہاں پر نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے اوپر تو پھر گفتگو کرتے رہیں گے، لیکن اس وقت کیونکہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں ہمیشہ کہتا ہوں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، اور جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، میں خاص طور پہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اس کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے آفٹر 18 امینڈمنٹ کہ صوبائی جو معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے، اور خاص طور پہ صحت کے معاملات جو ہیں اس کو خاص طور پہ جو ہے لک آفٹر کیا جائے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ معاملات جو ہیں وہ اس وقت ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانفلکٹ کی شکل اختیار کر جاتے ہیں،
اور پھر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان معاملہ چلتا رہتا ہے. میں چاہتا ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ صوبائی حکومتوں کی کتنی ذمہ داری ہے. دیکھیں اس سے پہلے کہ میں صوبائی حکومت کی بات کروں، میں تھوڑا سا یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی سر کہ یہ ایک پینڈیمک ہے، اور پینڈیمک صورتحال جو ہے یا سچویشنز جو ہیں وہ نارمل سرکمسٹانسز نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بہت انفارچونیٹ اور ان ٹائملی آ گیا ہے، اس لیے کہ ورلڈ واز اگین ود مینی کرائسس، بہت کرائسس سے گزر رہے تھے. اب اگر خطوں کی صورت میں دیکھ لیں تو ہر جگہ ایک کوئی نہ کوئی کرائسس چل رہا تھا، اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس نے ہمیں اسٹرائک کیا، اور اس بری طرح اسٹرائک کیا کہ دنیا کی تمام اکانومیز جو ہیں وہ سرنڈر کر گئی ہیں. بڑی سے بڑے ہیلتھ سسٹم، ایون آپ امریکہ کی بات کریں، آپ انگلینڈ کی بات کریں، آپ کو اور بڑی کنٹریز کی بات کریں تو آپ وہاں بھی یہ مشاہدہ کریں گے کہ ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اس طریقے سے رسپانس نہیں کر سکا جس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا. بالکل ٹھیک. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا تو ایشو ہی ہیلتھ سسٹم ہے، ایجوکیشن ہے، اور پاورٹی ایلیویشن کے ایشوز ہیں جو کہ ہمیشہ رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں پہنچ جاتے جہاں پہ وہ ڈیولپڈ کنٹریز کی صف میں آ جائیں. تو اس سسٹم کے ساتھ اس کو میں سمجھتا ہوں بچا لینا ہی بہت بڑی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹس نے جو ریسورسز اویلیبل تھے ان کو جس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا ہے. میں اس کے اوپر اپنی گورنمنٹ کو، چاہے پروونشل ہو چاہے فیڈرل ہو، میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا فار دا ریزن کہ لمیٹڈ ریسورسز میں اتنی بڑی جنگ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے ہاسپٹل سے زیادہ ہیلتھ کیئر میں سمجھتا ہوں ہمارے ڈاکٹرز کا ہے، پیرامیڈکس کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا ہے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے سپورٹ میکینزم دیا ہے بلکہ اس وبا کے فرنٹ لائن ورکرز کی صورت سے سامنے آئے ہیں اور اپنی جانوں کو اسٹیک پہ رکھتے ہوئے لوگوں کے لیے بہتری کر رہے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ اس وبا سے بچنے کی جو تدابیر ہمیں بتائی گئی ہیں ہم ان کے اوپر توجہ دیں اور ان کو اختیار کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ جو کہ کووڈ-19 افیکٹڈ ہو اس کو ہاسپٹلائز ہی کیا جائے. ہی کین بی کوارنٹائن، اپنے گھر میں رہ سکتا ہے، مگر ان تدابیر کے ساتھ رہے گا. تو بہت سے ایسے کیسز بھی ہیں جو کہ ریکور کر رہے ہیں. اگر آپ ریکور پرسنٹیج دیکھیں تو آپ کے ڈیتھ ٹول سے وہ کافی کم ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس کے اوپر ابھی مزید گفتگو کرتے ہیں. گزارش میں کروں گا ظفر بھائی سے کہ وہ ایک کلام کریں اور اس کے بعد پھر ہم بریک کی طرف چلتے ہیں. جی. سکون پایا ہے زندگی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے، سکون پایا ہے بے کسی نے. حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. اور کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں. تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا ہوں. تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا ہوں. اور حرم کی تپتی
ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو تھی، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور آج بات ہو رہی تھی ہماری کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے، اور آج کیونکہ بات ہو رہی تھی کچھ توبہ کے حوالے سے، آج کا موضوع بھی یہی رہا، اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے ہماری بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی اسی مناسبت سے کہ آج کے دن خاص طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ توبہ کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور یقیناً جو معاملات ہیں ابھی جو زیر بحث آئے ہیں، جیسا بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو قیمتوں کا بڑھ جانا حکومت کی یقیناً ایک ذمہ داری ہے، لیکن ہر انفرادی شخص کی بھی ذمہ داری ہے، اور جیسے شاہ رخ بھائی نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے دنیا بنی ہے ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جہاں پر ڈیمانڈ بڑھتی ہے خود بخود پرائسز جو ہیں وہ انفلیٹ کر جاتی ہیں، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ بتائیے کہ ہماری جو سوسائٹی میں جو خاص طور پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی نشاندہی ہم کرتے ہیں کہ جو ماہ مبارک کے اندر بھی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، قیمتوں کو بڑھا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خاص ایام میں ماہ مبارک ہو یا ان کا کوئی مذہبی تہوار ہو، وہاں پر وہ جو ہے وہ ریلیکسیشن دیتے ہیں، پرائسز میں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، لیکن یہاں صورتحال اکثر مختلف ہے۔ یہ قوم جا کس طرف رہی ہے، ڈائریکشن ہے کیا، یہ ذرا بتائیے کہ یہ کیا آپ کی جو افلاس ہے، جو آپ کی غربت ہے، اس کو کم کر سکتی ہے یہ تمام چیزیں؟ میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے۔ جی یہ بھی بڑا اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا، اور اس سے پہلے شاہ رخ خان صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، اور دل بھی خوش ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر کو بھی پیدا کیا اور شر کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ جاننا چاہتا تھا یہ عملی طور پر کہ کون خیر کی طرف جاتا ہے، کون شر کی طرف جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کی بھی ذمہ داری ہے، کچھ ہماری اپنی کمزوریاں بھی ہیں کہ ہم نے ہمیشہ ممبر کو اگر استعمال کیا ہے تو وہ ہم نے ان مسائل میں کیا ہے جن سے ہم عوام کے جذبات سے کھیل سکیں، یہ ایک طرف یہ چیز ہے۔ اگر ہم اپنے ممبر سے ہر وقت یہ صدا بلند کریں کہ یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کے بارے میں باقاعدہ قرآن حکیم کے اندر اور احادیث طیبہ میں تفصیل کے ساتھ بات کی گئی ہے، اور نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاحتکار، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا، اور پھر اس کی تفصیل میں جا کے بات کریں کہ جو چیزیں روز مرہ کی ضرورت ہیں ان چیزوں کے اندر ذخیرہ اندوزی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ مثلاً دوائیاں یہ روز مرہ کی ضرورت ہے، اسی طرح خورد و نوش کی چیزیں، ان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کرنے سے منع فرمایا۔ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے یاسر بھائی؟ ہم نے اپنی قوم کے دلوں کے اندر نہ تو انسانیت سے ہمدردی کا کوئی جذبہ پیدا کیا ہے، نہ ہم نے اپنی قوم کے اندر خوف خدا پیدا کیا ہے، اور نہ ہمارے لیڈروں نے اپنی قوم کے اندر اپنے رعب اور دبدبے کو قائم کیا ہے اور نہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ قوم کیسے سنبھل سکتی ہے کہ چوک میں کھڑے ہو کے جب یہ اشارہ توڑتی ہے تو ایک کھڑا شخص، ہر ایسا نہیں ہوتا، وہ 10 روپے لے کے میری قوم کے ایک شخص کو چھوڑ دیتا ہے، تو مجھے بتائیے کہ پھر جہاں اشارہ توڑنے پر 10 روپے لے کر معافی ہو جائے تو وہ قوم کیسے سدھر سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ عرب شریف میں جب ہم تھے تو رات کے 3 بجے ہم جا رہے تھے، 3 بجے کے ٹائم
ہمارے کزن نے گاڑی روکی, جی میں نے کہا آپ جا کیوں نہیں رہے, کراچی میں تو ایسا نہیں ہوتا. کہنے لگے جیسے آگے بڑھیں گے 2000 روپے کے چلان کا جو ہے ریال کا وہ ہمیں میسیج آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے اندر مجازی حکمرانوں کو پیدا کیا ہے, ان کی ذمہ داریاں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائے تو کسی کی بھی جرت نہیں کہ وہ کسی چیز کے اندر ذخیرہ اندوزی کر سکے. مجھے آپ بتائیں کہ جب یہ کورونا وائرس کی وبا آئی تو اس وقت یہ ماسک جو ہے یہ کتنے روپے کا تھا, اور کتنے روپے, 900 تک اس کا ڈبہ گیا. کیا ہمارے حکمران سماجی فاصلے, اس کی ویکسین آئے گی نہیں آئے گی, اس سے پہلے 4-5 بندوں کو پکڑ کے اگر یہ لٹکا دیتے تو ہمیشہ کے لیے کوئی بھی اس طرح کی جسارت نہیں کرتا. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی بھی چور ہے اور جو ذمہ دار ہے وہ بھی چور ہے. اس کمشنر کی طرف سے ریٹ دی جاتی ہے, اس وقت وہ ریٹ دکھا دی جاتی ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ سبزی کی دکانوں پر چکر لگا لیں, ٹماٹر کی قیمت آپ کو ایک نہیں ملے گی. آپ اس سے کہیں کہ کمشنر کی جو ہر روز کی ریٹ ہے آتی ہے آپ کے پاس, لسٹ مجھے دکھائیں, وہ آپ کو لسٹ کبھی بھی نہیں دکھائے گا. جو ٹماٹر والا کمشنر کی لسٹ نہیں دکھا سکتا, یہ روش کس نے قائم کی؟ کہ ہمارے حکمرانوں نے بھی جب حکومت کی ان سے حساب مانگا گیا تو وہ حساب نہیں دے سکتے. حکمران تو ایسے ہو نا کہ جب وہ اپنا حساب دیں گے تو یہ قوم کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہمارا حاکم حساب دے رہا ہے تو ہمیں بھی اس چیز کا حساب دینا ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی آپ کے خیال میں ہونی چاہیے اور اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے. بالکل یہی ہونی چاہیے. سیدنا فاروق اعظم جب خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو سامنے سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ آپ خطبہ بعد میں دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ تیسرے بڑے لیڈر ہیں ریاست مدینہ کے, اور بڑی شاندار ان کی حکومت ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا تمہیں جرت کیسے ہوئی مجھ سے مانگنے کی, مطالبہ کرنے کی یا محاسبہ کرنے کی. آپ نے فرمایا عبداللہ اٹھو, اس چیز کا حساب دو. یہاں تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ اولاد سے باپ کا حساب نہیں لیا جاتا, یا باپ سے اولاد کا حساب نہیں لیا جاتا. بڑی عجیب بات ہے یاسر بھائی کہ جب شناختی کارڈ بنایا جاتا ہے تو اس وقت باپ کا پورا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ منگوائے جاتے ہیں, اور کاروبار کے بارے میں نہیں منگوایا جائے گا یا اس سے چیک نہیں کیا جائے گا. حضرت عبداللہ اٹھ کے کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے کرپشن کا الزام لگایا ہے, وہاں الزام لگا نہیں تھا, صرف حساب کی بات ہوئی تھی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیت المال میں یقیناً کپڑے آئے تھے, اور ہر بندے کا جو کپڑا ملا تھا اسے اس کا سوٹ بن گیا. اور میرے والد گرامی دراز قد کے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو لمبا قد دیا ہے. تو ہم دونوں باپ بیٹا جب گھر میں گئے تو میں نے کہا آپ خلافت کرتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے نئے لباس بنانے کی, میں اپنی چادر بھی آپ کو دے دیتا ہوں, آپ اس کا لباس بنا لیں اور جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرمائیں. جب سامنے والوں نے سنا اور منطق بھی جا کے فٹ ہوئی اور عقل نے بھی ماننے کے بعد وہ خاموش ہو گئے. اور پھر کیا ہوا کہ ایک وقت جب سیدنا فاروق اعظم باہر نکلتے ہیں مدینہ میں, ایک شخص کے ہاتھ میں شراب ہوتی ہے اور وہ دل ہی دل میں کہتا ہے اے اللہ آج میں عمر سے بچ گیا نا, پھر کبھی میں شراب نہ پیوں گا نہ اس کا کاروبار کروں گا. اس نے پکی توبہ کی, اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرکے میں تبدیل کر دیا. جب فاروق اعظم نے فرمایا کہ لڑکے دکھاؤ تمہارے پاس کیا ہے, تو کہنے لگے یہ دیکھ لو. وہ پہلے توبہ کر چکے تھے, جب آپ نے کھول کے دیکھا تو وہ بہترین سرکہ تھا, کیونکہ سچی جو ہے نا وہ توبہ کر لیں نا تو پھر بات ہوگی. میں اس بات کو, ٹھیک ہے ہمارے شاہ رخ خان صاحب نے کہا کہ حکومت بھی کنٹرول نہیں کر پاتی, اور پھر انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ ذمہ داری ہے حکومت کی. میں برملا کہتا ہوں کہ چیزوں کی ریٹ کو کنٹرول کرنا اور ذخیرہ اندوزوں کو لگام ڈالنا یہ ہماری حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے, اور اس ذمہ داری کو کوئی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں تیار نہیں؟ جب ذخیرہ اندوزوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جائے گا اور قانون ان سے بات کرے گا تو کہیں چینی کی مل نکلے گی, کہیں آٹے کی مل نکلے گی, کوئی آپ کی بغل میں بیٹھے ہوں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ یعنی ہماری حکومت میں بھی وہ لوگ آتے ہیں کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں. اسلام تو یہ کہتا ہے حکومت میں وہ آئے جس کا کاروبار نہیں ہو, کیونکہ وہ اپنی چیزوں کو فروغ دے گا. ایسے ہی ہونا چاہیے. سیدنا ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے نا تو آپ نے سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی اٹھائی اور آپ مدینہ کی مارکیٹ میں فروغ کرنے جا رہے تھے. فاروق اعظم نے فرمایا آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے اپنے گھر والوں کو تو پالنا ہے. فرمایا نہیں, اب آپ کے گھر والوں کو آپ نہیں پالیں گے, اب ہم پالیں گے. یعنی اسلام یہ کہتا ہے کہ حاکم وقت اپنے اہل خانہ کو نہیں پالتا, اس کے اہل خانہ کو کون پالتی ہے؟ عوام پالتی ہے, اور وہ عوام کی خیال رکھتا ہے. تو انہوں نے پھر جا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی خورد و نوش کا جتنا بھی حساب تھا
وہ کر کے عام مزدور کا رکھا. بالکل. ہمارے ملک کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ پتہ نہیں 2 لاکھ یہ کتنی تنخواہ تھی, اس میں میرا گزارا نہیں ہو رہا, انہوں نے اپنی 8 لاکھ کر دی. یہ اتنا لاک ڈاؤن چل رہا ہے, غریب کا کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاؤں یاسر بھائی, 2-3 دن پہلے میں نے نماز پڑھائی, مغرب کے بعد میں بیٹھ جاتا ہوں, کچھ لوگ مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں. میری اپنی گلی کا لڑکا, پڑھا لکھا لڑکا, ایک کمپنی کے اندر جاب کرتا ہے, آ کے بیٹھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگا امام صاحب میں نے اور میری گھر والی نے اب کھانا جو ہے یہ 1 وقت کا کر دیا ہے. میں نے کہا کیوں کر دیا ہے؟ کہا ہمیں جو ہے نا کمپنی نے یہ آرڈر جاری کر دیا ہے کہ اب ہم مزید آپ کو تنخواہ نہیں دے سکتے, ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے. مجھے بتائیں کہ جو قوم جو حاکم وقت اپنی قوم کو پانی نہ دے سکے, روڈ نہ دے سکے, علاج معالجہ نہ دے سکے, وہ کس بات کی بات کرتا ہے؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ریاست کی یقیناً ذمہ داری ہے. غیر معمولی صورتحال تو ہے ہی, بالکل اس چیز سے ہمیں اختلاف بھی نہیں ہے, لیکن یہ ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. کوشش کی جا سکتی ہے یقیناً, جس طرح کی پالیسی میکنگ ہوئی ہے, کوشش گورنمنٹ کی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ لوگوں کو کسی نہ کسی سہولت فراہم کی جائے, لیکن بڑی تعداد لوگوں کی نجی اداروں میں کام کرتی ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر جس کو ہم کہتے ہیں. اب پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں. میں شاہ رخ صاحب کی طرف چلتا ہوں, ان سے اس بارے میں بھی گفتگو کر لی جائے کہ جو اب پرائیویٹ سیکٹر ہے, شاہ رخ بھائی یہ فرمائیے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کیا کرے, کیونکہ ہمارے یہاں تو بزنس کے لیے پہلے ہی کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہے. ہم تھوڑی سی اکانومی کی اگر بات کر لیں, ہمارا انٹرسٹ ریٹ اتنے مارک اپس ہائی ہیں کہ ہم نہیں ایکسپینشن کی طرف جا سکتے. یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے اکنامک چیلنج رہا ہے. انفلیشن پھر جس حساب سے بڑی اور جس طرح ڈبل ڈیجٹ میں گئی, ایک بہت مشکل گورنمنٹ کے لیے پالیسی میکنگ ہو گئی ہے. گورنمنٹ کیا کرے, ریاست کی کیا ذمہ داری ہے, اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کے لیے جب کنڈیوسیو انوائرمنٹ نہیں ہوگا کیسے سسٹین کریں گے, کس طرح پھر وہ کاسٹ کٹنگ کی طرف نہ جائیں, ممکن کیسے ہو سکتا ہے, یہ ذرا ہمیں سمجھائیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ اس وقت اس صورتحال میں. اس کو ہمیں ایک بڑے ہولسٹک اپروچ کے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ یہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے وہ گورنمنٹ کی اکانومی کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور نارمل ٹائمز میں یقیناً اس کا ایک بہت بڑا شیئر ہوتا ہے ملک کی اکنامک امپاورمنٹ کے اندر. اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم یہ سوچیں کہ کیونکہ غیر معمولی صورتحال ہے اس وقت, وہ گورنمنٹ کے لیے بھی ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ہے, تو اس میں کوئی ایسا مڈ وے اپروچ جس کو ہم کہتے ہیں اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ اس کا جو افیکٹ ہے وہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو ایک عام آدمی کے اندر, جس کی ایک وسیع تعداد جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کا بنیادی طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ریسیشن ہے وہ مزید انکلائن پہ نہ جائے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ پیکیجز انٹروڈیوس کرنے چاہیے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی, جہاں پہ ان کو کہیں نہ کہیں کوئی سبسڈی اویلیبل ہو. لائک فار ایگزامپل اگر ان کی الیکٹریکل کنزمپشنز میں ان کو سبسڈی دے دی جائے, ان کی رینٹلز میں سبسڈی دے دی جائے, ان کی جو ٹیکسز ہیں ان میں سبسڈی دے دی جائے, تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی اپروچ ہوگی جس سے پرائیویٹ سیکٹر بھی فورس ہوگا کہ وہ کنٹینیو کر سکے. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی اس وقت یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بزنس شٹ ڈاؤن ہو, چاہے وہ ایک عام آدمی ہو, چاہے وہ ایک انڈسٹریلسٹ ہو, مگر کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں جو کہ سب پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, سب پہ افیکٹ کر رہی ہیں. کامن مین پہ بھی کر رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ پہ بھی کر رہے ہیں, سرمایہ دار پہ بھی کر رہے ہیں, سب پہ کر رہے ہیں. اس کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں اصلاحی پیکیجز انٹروڈیوس کرنے پڑیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ انٹرپرائزز ہیں ان کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ بھی کمپنسیشن کی طرف جائیں, اور ایسے پیکیجز اپنے امپلائیز کے لیے بھی انٹروڈیوس کریں کہ جس میں ان کا ایک جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی رہیں, بجائے اس کے کہ بزنس کو کمپلیٹ شٹ ڈاؤن. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شرف صاحب, اس چیز کا تو تذکرہ آپ نے کیا, بالکل ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے لیے ڈویبل تھا بھی کہ وہ کسی طرح جو الیکٹریسٹی جو ہماری یوٹیلیٹی بلز ہیں اس کے اندر تھوڑی سی ریلیکسیشن دے. گورنمنٹ نے انیشلی اناؤنس بھی کیا تھا, یہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کہا تھا, پروونشل گورنمنٹ نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا, لیکن مٹیریلائز چیز نہیں ہو سکی. لوگوں کے اندر بڑی کنفیوژن پائی گئی, خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ جو لوکل وینڈرس ہیں ان کو بڑی پریشانی اس کی وجہ سے ہوئی ہے, تو ابھی بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے. تو کیوں یہ پالیسی ٹھیک طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکی آپ کے خیال میں؟ کیا گورنمنٹ کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, یا پھر اس میں پالیسی میکنگ کے اندر کوئی فلا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ. بالکل ٹھیک. تو ہم پالیسیز انٹروڈیوس ضرور کر دیتے ہیں, ہم اسٹیٹمنٹ ضرور دے دیتے ہیں, مگر ان کی انفورسمنٹ پہ ہم توجہ نہیں دیتے. بالکل ٹھیک ہے.
یہ ایک ایز آئی سیڈ ان دا انیشیل اسٹیجز کے لیڈرشپ سے ٹریکل ڈاؤن کرتے ہیں بالکل ٹھیک. اور اگر آپ کی لیڈرشپ ایسی کمٹمنٹس کر رہی ہیں جن کو وہ فلفل نہیں کر سکتے تو آبویسلی وہ پالیسی پھر ایک ڈرائنگ روم پالیسی بن جاتی ہے. اس پالیسی کا ریئل ٹائم کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا اور عوام الناس کو ایک پازیٹیو پکچر دکھانا مگر اس کو انفورس نہیں کرانا، میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. اور اسی کے افیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اناؤنسمنٹس بہت ہوئیں کہ ہم سبسڈی دیں گے، ہم رینٹلز میں کمی کروا دیں گے، مالک مکان کو مجبور کریں گے کہ جی آپ سے وہ آدھا رینٹ لیں یا رینٹ نہ لیں ان حالات میں، مگر اس کا کہیں کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایز اے رول ایز اے پالیسی امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا. وہ بذات خود ایک اسٹیٹمنٹ تھی اور آج بھی اسٹیٹمنٹ کی صورت میں سٹینڈ کر رہی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک ہی رہی ہے اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز، تو آپ کے جو عمل ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، کیا آپ کی ڈائریکشن ہے. ویل اس وقت کیونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ جو ٹاپک ہے یہ بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کیونکہ آج ہفتے کا آخری پروگرام ہوتا ہے. منڈے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر جو ہے وہ کنٹینیو رہے گا. میں بہت شکر گزار ہوں جناب کیپٹن شاہ رخ خان صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہمارے ساتھ یہاں پہ کی ہے اور بہت اچھے پوائنٹس چند ایک انہوں نے ہائی لائٹ کیے ہیں. انشاءاللہ اس کے اوپر آگے ڈسکشن ہماری رہے گی. محمد ظفر قادری صاحب جو نعت خواں یہاں پر ہمارے ساتھ شریک ہوئے، ظفر بھائی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا. علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ سے رہنمائی بڑی ملتی ہے، سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمت دی تو فرائیڈے کو یہ سلسلہ جو اسی طرح جاری رہے گا. گزارش آخر میں ظفر قادری بھائی جو ہیں ہمارے، ان سے میں یہ کروں گا کہ وہ ایک نعتیہ کلام پیش کریں اور اس کے بعد جو ہم پروگرام کو اپنے اختتام کی جانب لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ منڈے کو پھر آپ سے اسی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت اللہ نے کے بعد. جی اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب طیبہ دیکھوں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب طیبہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے. جزاک اللہ.